Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome in lecture 3. इससे पहले कि हम लेक्चर 3 को शुरू करें, ज़रा क्विकली हम रिव्यू कर लें कि हमने पहले 2 लेक्चर्स में क्या किया है। हमने सबसे पहले, मैं बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा, सबसे पहले हमने फ्रेश वाटर की सिग्निफिकेंस को जो अर्थ पे है उसको डिस्कस किया। उसके बाद ग्रोइंग वाटर स्केर्सिटी के बारे में बात की। फिर हमने देखा कि हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। हमने डेली लाइफ में कंजर्वेशन के मुख्तलिफ तरीके देखे और बिगर स्केल पे कंट्री वाइड या प्रोविंस वाइज जो स्ट्रेटजीज़ वाटर कंजर्वेशन की हो सकती हैं उसको हमने देखा। बाद अज़ां वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इसको डिफ़ाइन किया और फिर इसके जो कंपोनेंट्स थे उनको हमने देखा कि ये कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। तो यहाँ से हम अपना तीसरा लेक्चर जो है शुरू करते हैं। तो आइए चलें तीसरे लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर 3 का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस होंगी वो मुदर्जा झैल है। सबसे पहले हम डिफरेंट वाटर के यूजेस देखेंगे। नंबर 2, वो फैक्टर्स जो वाटर यूज़ को अफेक्ट करते हैं या वाटर यूज़ को बढ़ा देते हैं या उसको कम कर देते हैं, हम ब्रीफली उनका जायज़ा लेंगे। तीसरे नंबर पे हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे जो बड़ी की डेफिनेशंस हैं जिनको समझना इब्तदा में आपके लिए बहुत ज़रूरी है बड़ी क्लैरिटी के साथ। और आखिरी जो हमारा आज का मौजू होगा वो होगा डिज़ाइन पीरियड। डिज़ाइन पीरियड क्या होता है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आइए हम स्टार्ट करें डिफरेंट म्यूनिसिपल वाटर यूजेस। म्यूनिसिपल एरिया क्या होता है? म्यूनिसिपल एरिया वो एरिया है जो किसी लॉ के अंडर फॉर्म किया जाता है और उसको रेगुलेट करने और चलाने के लिए एक कानून या लॉ मौजूद होता है। ऐसे एरिए को म्यूनिसिपल एरिया कहा जाता है। ये गांव भी हो सकता है, ये एक छोटा शहर भी हो सकता है, ये एक इंटरमीडिएट सिटी भी हो सकता है और ये एक बहुत बड़ा मेगा सिटी भी हो सकता है। हमारे पास मेगा सिटी कौन से हैं? कराची, लाहौर, ये 2 मेगा सिटीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सिटीज़ हैं उनको हम इंटरमीडिएट सिटीज़ कह सकते हैं। गुजरांवाला, शेखुपुरा, साहिवाल, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, ये इंटरमीडिएट सिटीज़ में आते हैं। तो जो भी म्यूनिसिपल एरिया है उसमें 3 डिफरेंट तरीक़ों से पानी को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले डोमेस्टिक यूज़ आता है। डोमेस्टिक यूज़ में जो पानी इस्तेमाल होता है वो आपकी ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए हो सकता है, वॉशिंग के लिए हो सकता है, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, आप टॉयलेट्स में पानी इस्तेमाल करते हैं, फ्लशिंग करते हैं, और दूसरे मिसलिनियस पर्पसेस हो सकते हैं, इसके फर्श धोने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो पानी की जो क्वांटिटी है डोमेस्टिक यूज़ में वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नॉर्मली डोमेस्टिक एरिया में जो वाटर की यूजेज है वो रेंज करती है 50 से लेकर 350 LPCD। LPCD से क्या बनता है? लीटर्स पर कैपिटा पर डे। कैपिटा से मुराद पर्सन। दोबारा सुन लें, लीटर्स पर कैपिटा और पर पर्सन पर डे। एक आदमी
ایک دن میں کتنے لیٹر پانی استعمال کرتا ہے. ہم اس کو یوزیج کو، واٹر یوزیج کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک بڑی رینج ہے 50 سے لے کے 350 تک. تو یہ رینج کیوں ہے اس کو بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. دوسرا یوز جو میونسپل ایریا میں ہو سکتا ہے وہ کمرشل اور انڈسٹریل یوز ہو سکتا ہے. کسی بھی میونسپل ایریا میں کچھ کمرشل ایریاز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ مارکیٹس ہوتی ہیں، آفس بلڈنگز ہوتی ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں، گیراجز ہوتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے یہ بھی کمرشل ایریا میں آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات انڈسٹریز سکیٹرڈ ہوتی ہیں اور بعض اوقات انڈسٹریل ایریاز بنا دیے جاتے ہیں، اور ان انڈسٹریز میں بھی پانی مختلف انڈسٹریل پروسیسز میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ پانی کا دوسرا یوز ہے، کمرشل اینڈ انڈسٹریل یوز. تیسرا استعمال پبلک یوز. پبلک یوز سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام بلڈنگز جن کو ہم پبلک بلڈنگز کہتے ہیں ان کے اندر جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ پبلک یوز کے اندر آتا ہے. مثال کے طور پہ سٹی کلبس، جیلیں، گورنمنٹ کے اسکول، گورنمنٹ کے کالجز، یونیورسٹیاں، پبلک گارڈنز. لاہور میں جنا گارڈن، ریس کورس، باغ، یہ بھی پبلک کے لیے ہے، عام پبلک یہاں آتی ہے، تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی پانی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، پودوں کو دینے کے لیے، گھاس کو دینے کے لیے. بعض اوقات اسٹریٹ فلشنگ بھی کرنی پڑتی ہے، گلیوں کو دھونے کے لیے بھی پانی استعمال کیا جاتا ہے. علاوہ ازیں فائر فائٹنگ کے لیے آگ اگر لگ جائے خدا نخواستہ تو اس کو بجھانے کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی پبلک یوز میں آتا ہے. تو یہ پانی کے 3 یوزز ہیں کسی بھی میونسپل ایریا میں. میں ریپیٹ کرتا ہوں: ڈومیسٹک یوز نمبر 1، نمبر 2 کمرشل اینڈ انڈسٹریل یوز، نمبر 3 پبلک یوز. چوتھا میں اس کو یوز تو نہیں کہوں گا لیکن یہ بڑا اہم ہے، اس کو کہتے ہیں ان اکاؤنٹڈ فار واٹر. اس کا جو ایبریویشن ہے وہ ہے UFW، ان اکاؤنٹڈ، F فار W واٹر. اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے نان ریونیو واٹر. یہ ایبریویشن استعمال ہوتا ہے NRW، نان ریونیو واٹر. عام طور پہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، ورلڈ بینک ہے یا یونیسیف ہے، وہ اس ٹرم کو یوز کرتی ہیں NRW کو. تو آپ چاہے اس کو ان اکاؤنٹڈ فار واٹر کہیں یا NRW کہیں، ون اینڈ دی سیم تھنگ. EW اسٹیل کی بک میں اس کو UFW ان اکاؤنٹڈ فار واٹر کہا گیا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ٹرمینالوجی چینج ہوتی رہتی ہے. نان ریونیو واٹر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا. ابھی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. ان اکاؤنٹڈ فار واٹر یا نان ریونیو واٹر وہ تمام پانی جو لیکیجز میں ضائع ہو جاتا ہے، پائپ لائن، ٹرانسمیشن لائن، اگر اس میں کوئی لیکیج ہے، جو پانی ضائع ہو جاتا ہے اس کو ان اکاؤنٹڈ فار واٹر کہتے ہیں. علاوہ ازیں اگر کوئی ان آتھورائزڈ کنیکشن لیا جائے وہ بھی ان اکاؤنٹڈ فار واٹر میں آتا ہے، کیونکہ اس سے ریونیو نہیں ملتا. کوئی خاموشی سے کنیکشن لے لے اور بل نہ دے تو ہم اس کو نان ریونیو واٹر کہہ سکتے ہیں. اسی طرح جو پانی لیکیجز میں ضائع ہو جاتا ہے اس سے بھی کوئی ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا. لہٰذا اس کی جو نئی ٹرمینالوجی ہے آج کل جو یوز ہو رہی ہے بہت زیادہ، وہ NRW ہے، نان ریونیو واٹر.
ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم واٹر سپلائی جو پائپ لائنز ہیں ان کی بڑی اچھی مینٹننس کریں، ان کی سرویلنس مانیٹرنگ ہوتی رہے، اگر کوئی لیکیج ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ ہو جاتی ہیں لیکیجز، ان کو فوری طور پہ اٹینڈ کیا جائے، بند کیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ اس کو کم کرنے کا میٹرنگ ہے کہ پانی کے میٹر جو ہے وہ لگائے جائیں۔ ایک سسٹم جو 100% میٹرڈ ہو، کوئی بھی میونسپل ایریا ہے، کوئی بھی شہر ہے، چھوٹا ٹاؤن ہے، اگر اس میں تمام کے تمام گھروں میں یا تمام انڈسٹری نے جو کنیکشن لیے ہیں اس پہ میٹر لگا دیے جائیں اور اس کو ماڈریٹلی مینٹین کیا جائے، بہت ایکسٹینسولی نہ مینٹین کیا جائے، تو دیکھا گیا ہے کہ نان ریونیو واٹر جو ہے وہ 10% تک ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر بڑھ جائے تو وہ تشویش کی بات ہے۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ایک اسٹڈی کی گئی لاہور میں، اور دیکھا گیا کہ لاہور کے اندر جو نان ریونیو واٹر ہے وہ 40% ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پائپ نیٹ ورک بچھا ہوا ہے اس کو اچھی طرح مینٹین نہیں کر رہے، اور ہمارے ہاں ان آتھورائز کنیکشن بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی جو اسٹڈی کی گئی وہاں بھی تقریباً 40-50% واٹر جو تھا وہ نان ریونیو واٹر تھا۔ نان ریونیو واٹر ڈٹرمن کیسے کرتے ہیں؟ ڈٹرمن ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تمام واٹر سورسز سے پانی سپلائی ہو رہا ہے، آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں، اور پھر جو آپ کے کنیکشنز ہیں ان پہ میٹر لگے ہوئے ہیں تو ریڈنگ آ رہی ہے، ان کے درمیان جو ڈفرنس آتا ہے وہ اس کا مطلب ہے پانی یا تو لیک ہو رہا ہے یا وہ ان آتھورائز کنیکشن کے ذریعے کوئی بھی فرد استعمال کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نان ریونیو واٹر کی پرسنٹیج جو ہے وہ 10% سے بہت زیادہ ہے، جس پہ کہ ہمیں جو ایجنسیز ہیں ہماری جو پانی کے سسٹم کو چلاتی ہیں، جس میں واسا آ جاتا ہے، سی ڈی اے آ جاتا ہے، یا کوئی میونسپل کارپوریشنز ہیں، ان کو فوری طور پہ دیکھنا اور اٹینڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا نان ریونیو واٹر یا ان اکاؤنٹڈ فار واٹر۔ اب ہم آتے ہیں ایوریج کنزمپشن کی طرف۔ ایوریج کنزمپشن جو ہے وہ ان تمام کا یوزز کا سم اگر کر دیا جائے تو وہ ایوریج کنزمپشن اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ڈومیسٹک یوز آ جاتا ہے، کمرشل اور انڈسٹریل یوز بھی آ جاتا ہے، اور پبلک یوز بھی آ جاتا ہے، اور پلس نان ریونیو واٹر بھی ایڈ کریں تو ان تمام کا مجموعہ یہ ایوریج کنزمپشن کہلاتا ہے۔ ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ واٹر کنزمپشن مختلف فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ فیکٹر کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا فیکٹر آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے وہ ہے کلائمیٹ۔ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کلائمیٹ واٹر کنزمپشن کو کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ گرمیوں کے موسم میں ہم بعض اوقات 2 یا 3 بار ہمیں باتھ لینا پڑتا ہے، ہمارے کپڑے روزانہ کی بیسس پہ پسینے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں اور ہم کپڑے تبدیل کرتے ہیں، واشنگ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے ہمیں لان کو بھی زیادہ پانی دینا پڑے گرمی کی وجہ سے۔ تو گرمیوں میں جو کلائمیٹ ہے وہ پانی کے یوز کو افیکٹ کرتا ہے، سردیوں میں پانی کا یوزیج کم ہوتا ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ۔ تو آپ کے خیال میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیسے افیکٹ کر سکتا ہے پانی کی کنزمپشن؟ دیکھیں، جو تو ہائی ویلیو ڈسٹرکٹ ہیں، مثال کے طور پہ اگر جہاں آپ ڈیفنس کا ایریا لے لیں، ماڈل ٹاؤن کا ایریا لے لیں، وہاں ہر بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ ہے، 2 یا 3 گاڑیاں بھی ہیں، لانس بھی ہیں، گاڑیاں بھی دھلنی ہیں، لانس کو بھی
پانی ملنا ہے، پلمبنگ سسٹم ہے، اویلیبلٹی ہے، تو پانی کا یوزز جیسے جیسے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا ہے پانی کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر لو ویلیو ڈسٹرکٹ ہے تو مے بی وہاں ایک ہی باتھ روم ہو، وہاں ایکسٹینسو پلمبنگ سسٹم نہ ہو، یہ چیزیں پانی کے یوز کو کم کرتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، ایکسٹینٹ آف سیوریج۔ اگر کسی علاقے میں سیوریج کی فیسلٹی ہو، یعنی کہ نکاسی کا اچھا انتظام ہو، تو لوگ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹینڈنسی زیادہ استعمال کی ہوتی ہے۔ اور اگر ڈرینیج پور ہو تو وہ پھر پانی کم استعمال کرتے ہیں کہ کھڑا ہو جائے گا ہمیں تکلیف ہوگی۔ نمبر 4، کمرشل انڈسٹریل ایکٹیویٹی۔ اگر کسی علاقے میں کمرشل اور انڈسٹریل ایکٹیویٹی زیادہ ہو تو وہاں پانی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، میٹرنگ۔ میٹرنگ کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ میٹرنگ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر بجلی کے میٹر اتار دیے جائے تو گرمیوں میں لوگ اے سی بند نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میٹرنگ نہیں ہو رہی تو ایک فلیٹ بل آتا ہے اگر میٹر نہ لگا ہو، تو وہ کبھی بھی اے سی بند نہیں کریں گے۔ سیم از دی کیس ود ایوری یوٹیلیٹی سروس۔ واٹر از اے یوٹیلیٹی سروس۔ تو اگر میٹر لگا ہوگا تو ویسٹفل یوز پانی کا لوگ کرنا کم کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ویسٹ کیا تو اس کا ہمیں بل پے کرنا پڑے گا۔ ایک بڑی دلچسپ اسٹڈی کی گئی یو ایس اے میں، دو سٹیز جو بالکل ایک جیسے تھے، ان کی پاپولیشن بھی ایک جیسی تھی، سوشو اکنامک کنڈیشن بھی ایک جیسی تھی، ان کو کمپیئر کیا گیا۔ ایک سٹی جو تھا وہ 90% میٹرڈ تھا، یعنی کہ 90% فیسلٹیز گھروں پہ اور انڈسٹری میں میٹر لگے ہوئے تھے۔ وہاں واٹر کنزمپشن نوٹ کی گئی تو 366 ایل پی سی ڈی وہاں واٹر کنزمپشن تھی۔ دوسرا بالکل ویسا ہی سٹی، وہاں 20% میٹرنگ تھی، باقی 80% پہ میٹر نہیں لگے ہوئے تھے۔ وہاں دیکھا گیا تو کنزمپشن 800 ایل پی سی ڈی وہاں پہ تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ آلموسٹ یہ اگر میٹرنگ کی جائے تو آپ 50% ریڈکشن واٹر کنزمپشن میں کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایک نیچرل ایک فینومینا ہے کہ وین ایور یو آر چارجڈ according to your usage, you try to avoid wasteful use, you try to economize the use۔ تو یہ ایک جنرل ہمارا ایک سائیکی ہے۔ نیکسٹ فیکٹر نمبر 6، کاسٹ آف واٹر۔ یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، اگر بجلی کی کاسٹ بڑھ جائے گی تو پھر آپ رات لیٹ 12 بجے اے سی چلائیں گے، اور ہو سکتا ہے صبح آپ 6 بجے کا الارم لگایا ہو کہ الارم بجے گا تو میں اے سی بند کر دوں گا، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر پانی کی کاسٹ زیادہ ہوگی اور وہ میٹرڈ ہوگا تو آپ بڑے احتیاط سے استعمال کریں گے اسے۔ یہ وہ طریقے ہیں جس سے پانی کے استعمال کو آپ کنزیومر کو آٹومیٹیکلی انکانشیسلی اس کا یوز کم کروا سکتے ہیں۔ 7واں فیکٹر کوالٹی ہے۔ اگر پانی کی کوالٹی اچھی ہوگی تو دیکھا گیا ہے کہ اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اگر پور کوالٹی ہو تو استعمال کمپیریٹیولی کم ہو جاتا ہے۔ 8واں فیکٹر، ڈسٹریبیوشن سسٹم پریشر۔ اگر پریشر بہت ہائی ہو تو کنزمپشن یوزیج بڑھ جاتی ہے۔ کیسے کہ آپ نلکا کھولیں گے تو ایک دم بہت سارا پانی نکل کے ضائع ہو جائے گا اگر ہائی پریشر ہوگا، اور اگر لو پریشر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے۔ تو آپ جب استعمال کریں گے تو آپ کی کنزمپشن کم ہوگی۔ فرض کریں آپ ہاتھ دھو رہے ہیں اور پانی ذرا سلو آ رہا ہے، آہستہ آہستہ آ رہا ہے، تھوڑے پریشر سے آ رہا ہے، تو آپ ہاتھ دھونے میں ہو سکتا ہے آپ 2 لیٹر میں دھو لیں۔ لیکن اگر بہت ہائی پریشر ہے، آپ نے جیسے ہی نلکا کھولا اور بڑی تیزی سے پانی نکلا ہے، تو اسی ٹائم میں جس میں آپ ہاتھ دھوئیں گے ہو سکتا ہے 20 لیٹر پانی ضائع ہو جائے۔ تو ڈسٹریبیوشن سسٹم پریشر بھی کنزمپشن کو افیکٹ کرتا ہے۔ ہائی پریشر ریزلٹس ان ہائی کنزمپشن اینڈ لو پریشر ان لو کنزمپشن۔ 9th،
साइज ऑफ द सिटी, जो छोटा सिटी होता है वहाँ कमर्शियल एरिया भी कम होते हैं, वहाँ इंडस्ट्री भी कम होती है, तो आप जब पर कैपिटा कंजम्पशन निकालते हैं तो वो कम आती है। बड़े सिटी में ज़्यादा कमर्शियल एरिया होते हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री होती है, जब वो सारे इकट्ठे मिल के यूज़ करते हैं और आप ये देखते हैं कि फ़ी बंदा आबादी के लिहाज से यूजेज कितनी है तो वो ज़्यादा आ जाती है। तो साइज ऑफ द सिटी भी कंजम्पशन को अफेक्ट करता है। नंबर 10, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम वेल मेंटेन्ड हो, लीकेजेस कम हो, अनऑथोराइज्ड कनेक्शन कम हो, तो पर कैपिटा कंजम्पशन कम हो जाएगी, और अगर ना हो तो वाइस वर्सा। नंबर 11, टाइप ऑफ सप्लाई। कंटिन्यूस सप्लाई है, 24/7 की सप्लाई है, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, या इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट सप्लाई कहते हैं कि सुबह 2 घंटे पानी आ गया, फिर दोपहर को 2 घंटे आ गया, फिर शाम को 2 घंटे आ गया, तो इसको इंटरमिटेंट सप्लाई कहते हैं। देखा गया है कि कंटिन्यूस सप्लाई में यूजेज ज़्यादा होती है, इंटरमिटेंट में कम होती है। आखिरी फैक्टर, लेवल ऑफ सर्विस। अब ये लेवल ऑफ सर्विस क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का आपने मुझे जवाब देना है। एक लेवल ऑफ सर्विस है स्टैंड पोस्ट। आपका फर्ज करें गांव है और उस गांव में 2 जगह पे नलके लगा दिए गए हैं, उसको स्टैंड पोस्ट कहते हैं। सारे लोग अपने घरों से आते हैं, वहां से पानी भरते हैं और फिर अपने घर में चले जाते हैं। ये 1 लेवल ऑफ सर्विस है। दूसरा जो लेवल ऑफ सर्विस है वो है कोर्ट यार्ड कनेक्शन। हर घर में, फर्ज करें मैं गांव की मिसाल ही फिर दूंगा, हर घर के कोर्ट यार्ड में जहां उसकी एंट्रेंस है वहां एक नलका लगा दिया जाए तो उसको कोर्ट यार्ड कनेक्शन कहा जाता है। ये अनदर लेवल ऑफ सर्विस है कि लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर पानी है लेकिन नलका एक ही है, और कहीं किसी घर में, घर की किसी और जगह पे पानी का कनेक्शन नहीं है। तीसरा सर्विस का लेवल जो है फुल प्लम्बिंग सिस्टम। आपके जो किचन है उसमें भी पानी आ रहा है, टॉयलेट में भी पानी आ रहा है, आपके कोर्ट यार्ड में भी कनेक्शन लगा हुआ है, सारी जगह पे कनेक्शन लगा हुआ है और आप मल्टीपल पॉइंट से पानी ले सकते हैं। इसको कहते हैं फुल प्लम्बिंग सिस्टम। मेरा सवाल ये है आपसे कि किस लेवल ऑफ सर्विस में पानी सबसे कम इस्तेमाल होगा? कोर्ट यार्ड कनेक्शन में, स्टैंड पोस्ट में, या फुल प्लम्बिंग सिस्टम में? तो आप इस पे सोचें और हम क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर देखेंगे कि आप के पास क्या रीजनिंग और लॉजिक है। मैं अभी इसका जवाब नहीं दूंगा इसमें। यहाँ हमारा जो फैक्टर्स थे जो पानी की कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं वो ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं पानी की कंजम्पशन की वेरिएशन। वेरिएशन 3 किस्म की होती है। मंथली वेरिएशन भी हो सकती है, डेली वेरिएशन भी हो सकती है, और आवर टू आवर भी कंजम्पशन में वेरिएशन होती है। अब हम बारी बारी तीनों को देखेंगे। सबसे पहले मंथली वेरिएशन। मंथली वेरिएशन का मतलब ये है कि जून और जुलाई में गर्मी होती है, पानी का इस्तेमाल हमारे यहाँ ज़्यादा होता है पाकिस्तान में, और दिसंबर जनवरी जो है उसमें सर्दी होती है, पानी का इस्तेमाल कम होता है। तो ये है मंथली वेरिएशन। हर मंथ में कंजम्पशन डिफरेंट होती है। दूसरे नंबर पे डेली वेरिएशन। डेली वेरिएशन भी होती है, ख़ास तौर पे मिसाल के तौर पे छुट्टी वाले दिन तमाम इंडस्ट्री बंद होती है, तमाम कमर्शियल एरिया बंद होता है, तो जो पानी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होना है, जो कमर्शियल एरिया में होना है, वो नहीं होता। तो छुट्टी वाले दिन कंजम्पशन कम होती है, बाकी दिनों में कंजम्पशन ज़्यादा हो सकती है। इसको हम डेली वेरिएशन कहते हैं। और तीसरे नंबर पे
آورلی ویریشن. آورلی ویریشن کے لیے میں اس گراف سے اس کو ایکسپلین کروں گا. سب سے پہلے آپ اس گراف کو دیکھیں بغور. ایکس ایکسس پہ ٹائم آف دی ڈے. یہاں آپ دیکھیں کہ مڈ نائٹ ہے. مڈ نائٹ کے بعد صبح کے 7 بج گئے. 7 بجے کے بعد شام کے یہ 4 بجے ہیں. پھر شام کے 7 بجے اور پھر ہم مڈ نائٹ پہ آ گئے. تو اس طرح یہ 24 آور کا سائیکل چلتا رہتا ہے. یہ ہم نے ایکس ایکسس پہ شو کیا. وائی ایکسس پہ اگر آپ دیکھیں تو واٹر کنزمپشن کو شو کیا گیا ہے اور اس کے یونٹس ہیں لیٹرز پر آور. تو آئیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں ذرا مائنیوٹلی. رات آدھی جب ہوتی ہے تمام لوگ سوئے ہوتے ہیں. پانی کی کنزمپشن اس وقت منیمم ہوتی ہے. جیسے جیسے صبح کا ٹائم ہوتا ہے 7 بجے کا فرض کر لیں تو تمام لوگ اسکول جانے والے اپنے اسکول کی تیاری کر رہے ہیں. آفس جانے والے آفس کی تیاری کر رہے ہیں. اپنے فیکٹریوں میں جانے والے فیکٹری کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس وقت ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ میکسیمم لوگ پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو مے بی ایک پیک آئے 7 بجے کے قریب اور جب سب لوگ اپنے ان امور سے فارغ ہو جائیں تو پھر پانی کی کنزمپشن آہستہ آہستہ ریڈیوس ہونا شروع ہو. شام کو 4 بجے میں بھی یہ منیمم پہ چلی جائے اور پھر دوبارہ سے شام کے وقت 7 بجے کے قریب میں بھی لوگ سو کے اٹھیں, باتھ لینا چاہیں یا اپنی گاڑی دھونا چاہیں شام کے وقت تو پھر ایک پیک دیکھی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ پھر نیچے آتی ہے اور مڈ نائٹ پہ پھر یہ منیمم پہ چلی جاتی ہے. یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایوریج کنزمپشن کو شو کر رہی ہے. ایوریج مینس کہ آپ نے پورے دن کی کنزمپشن کو 24 پہ ڈیوائڈ کر دیا تو وہ ایوریج آورلی کنزمپشن آ گئی. یہ جو پیٹرن ہے آورلی ویریشن کا, ایک پروناؤنسڈ پیک اور ایک ذرا چھوٹی پیک, یہ عام طور پہ ڈومیسٹک ایریاز کے لیے ٹپیکل ہے. کسی بھی کمرشل ایریا میں یا انڈسٹری میں اس طرح کی کوئی پروناؤنسڈ پیک نہیں آتی. پروناؤنسڈ پیک کا مطلب یہ ہے کہ بہت نمایاں. تو یہ نیچے یہی فقرہ لکھا ہوا ہے کہ دس پیٹرن آف ویریشن آورلی ویریشن از ٹپیکل فار دی ڈومیسٹک ایریا not for the commercial and industrial areas. اب ہم کچھ بنیادی ڈیفینیشنز کی طرف آنے لگے ہیں جن کا کلیئر ہونا آپ کے لیے اشد ضروری ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایوریج ڈیلی کنزمپشن کیا ہے. ایوریج ڈیلی کنزمپشن جو ہے وہ اگر تمام سال میں جو کمیونٹی پانی استعمال کرتی ہے اس کو میئر کیا جائے اور پھر اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے 365 پہ اور پھر پاپولیشن سے ڈیوائڈ کر دیا جائے تو وہ ہمیں ایوریج ڈیلی کنزمپشن دے دیتی ہے. نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ میئر کیا جائے پورے سال کے اندر پانی کتنا استعمال ہوا, اور ظاہر ہے سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اوسطاً ایک آدمی کا جو پانی کا استعمال ہے وہ کتنا ہے. اس کو ہم واٹر سپلائی انجینئرنگ میں ایوریج ڈیلی کنزمپشن کہتے ہیں. دوسری ڈیفینیشن میکسیمم ڈیلی کنزمپشن کی ہے. وہ دن پورے سال میں جس میں سب سے زیادہ پانی استعمال ہوا اس کو ہم میکسیمم ڈیلی کنزمپشن کا نام دیتے ہیں. اب وہ دن پورے سال میں کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم روزانہ میئر کر رہے ہیں, ہمیں پتہ آج کتنا ہوا, کل کتنا ہوا, اس سے اگلے دن کتنا ہوا. ایکسکیوز می. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے, اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں, ڈیٹا یہ بتاتا ہے
کہ جو میکسیمم ڈیلی کنزمپشن ہے وہ 150 to 180% آف دی ایوریج ڈیلی کنزمپشن ہوتی ہے. یہ ڈیٹا سے ہمیں پتہ چلا, میجرمنٹ سے پتہ چلا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم ڈیلی کنزمپشن اٹ از ایکول ٹو 1.5 ٹائمز آف دی ایوریج ڈیلی کنزمپشن. یہ عام طور پہ فگر اڈاپٹ کی جاتی ہے. یہ آگے کہاں کہاں اڈاپٹ ہوگی وہ جب مقام آئیں گے, جگہ آئیں گی, تو پھر میں آپ کو وہاں پہ ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد تیسری اہم ڈیفینیشن ہے پیک آورلی کنزمپشن. کوئی سال میں ایک آور ایسا آتا ہے جس میں کہ تمام باقی آورز کے مقابلے میں کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے, اس کو پیک آورلی کنزمپشن کہا جاتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پیک آورلی کنزمپشن ہے وہ 150% آف دی میکسیمم ڈیلی کنزمپشن ہوتی ہے. یہ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے. ہم لکھ سکتے ہیں پیک آورلی کنزمپشن اٹ از ایکول ٹو 1.5 ٹائمز دی میکسیمم ڈیلی کنزمپشن. اب میکسیمم ڈیلی کنزمپشن کو ہم نے دیکھا اوپر, یہ 1.5 ٹائمز ایوریج ڈیلی کنزمپشن ہے. تو ہم لکھ سکتے ہیں 1.5 انٹو 1.5 انٹو ایوریج ڈیلی کنزمپشن. اور اگر ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارے پاس جو رزلٹ آتا ہے وہ ہے 2.25. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیک آورلی کنزمپشن اٹ از ایکول ٹو 2.25 آف دی ایوریج ڈیلی کنزمپشن. تو یہاں ہم نے تین ڈیفینیشنز دیکھی ہیں, ایک ایوریج ڈیلی کنزمپشن کی, دوسری میکسیمم ڈیلی کنزمپشن کی, اور تیسری پیک آورلی کنزمپشن کی. ایوریج ڈیلی کنزمپشن میں ریپیٹ کرتا ہوں, تمام سال میں آپ میئر کرتے رہتے ہیں, ہر آور کا آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, ہر دن کا آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, مہینے کا ڈیٹا ہوتا ہے اور پورے سال کا. تو وہ جتنا پانی استعمال ہوا آپ نے اس کو 365 پہ ڈیوائڈ کیا اور پاپولیشن پہ ڈیوائڈ کیا, تو ایوریج ڈیلی کنزمپشن یہ ایک فگر نکل آئی آپ کے پاس. کوئی ایک دن سال میں ایسا ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ پانی استعمال ہوا ہو, تو اس کو ہم میکسیمم ڈیلی کنزمپشن کہتے ہیں. Studies and data show that maximum daily consumption range from 150% to 180% of the average daily consumption. Similarly, there is some specific hour in the entire year when the consumption is maximum. That is known as peak hourly consumption. اب یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا سسٹم اس طرح ڈیزائن ہونا چاہیے کہ وہ پیک آور جب آئے سال میں تو آپ کا سسٹم اس وقت پانی کی ضروریات کو پورا کر پائے. اگر اس وقت پانی کی ضروریات پوری نہ ہو پائیں اور شارٹیج ہو گئی تو وہ ایک اچھا ڈیزائن نہیں سمجھا جائے گا. تو لہٰذا یہ ڈیفینیشن یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, اور اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہم کس طرح اس کو اپلائی کریں گے. مزید وضاحت آگے چل کے آتی رہے گی. اب ہم آتے ہیں آج کا جو آخری موضوع ہے ہمارا, ڈیزائن پیریڈ. ڈیزائن پیریڈ کیا ہے؟ ڈیزائن پیریڈ وہ پیریڈ ہے جس کے لیے کوئی بھی فیسلٹی کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گی, اور اس کے بعد آئیدر اس کی ایکسٹینشن کی ضرورت پڑے گی یا مے بی اس کو نیا بنانے کی ضرورت پڑے گی. اس پیریڈ کو which is at some point of time in the future ڈیزائن پیریڈ کہتے ہیں. ایک واٹر سپلائی سسٹم ہم بنا رہے ہیں, فرض کریں, مثال دے کے میں وضاحت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ واٹر سپلائی سسٹم جو میں لگانے لگا ہوں
یہ اس آبادی کی اگلے 20 سال کی ضروریات کو پورا کرے گا. آبادی کیونکہ بڑھتی جا رہی ہے وہ 20 سال تک پورا کرے گا. 20 سال کے بعد پھر میں بھی میں کچھ اس کو ایکسٹینشن کروں, کوئی آگمنٹیشن کروں, ایک نیا ٹیوب ویل اور لگا دوں, کچھ پائپ لائنز اور بچھانے پڑیں, تو یہ پیریڈ ڈیزائن پیریڈ کہا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیزائن پیریڈ کتنا ہونا چاہیے. ایک اگر ٹیوب ویل لگانا ہے اس کا کتنا ہوگا, اگر آپ نے ٹرانسمیشن لائن لگانی ہے اس کا کتنا ہوگا. یہ کمپوننٹ ہے واٹر سپلائی انجینئرنگ کے. سورس ہے, ٹرانسمیشن لائن ہے, ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے. آپ نے واٹر یا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنانا ہے تو اس کا ڈیزائن پیریڈ کتنا ہونا چاہیے. یہ ہے سوال. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی فکس نہیں ہے کسی بھی کمپوننٹ کا ڈیزائن پیریڈ. یہ 6 ڈفرینٹ فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم ون بائی ون ان فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ ہے لائف آف دی اسٹرکچر. ڈیزائن پیریڈ ڈیپینڈ اپون لائف آف دی اسٹرکچر. فرض کریں ایک پائپ ہے, گیلونائزڈ آئرن کا پائپ ہے, اس کی لائف ہی 5 ایئرس ہے یا 10 ایئرس ہے, تو کیا آپ اسے 20 سال تک پانی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. تو اس کا جو ڈیزائن پیریڈ آپ کو لینا پڑے گا وہ آپ کو اس کی جو لائف ہے اس جتنا یا اس سے تھوڑا سا کم لینا پڑے گا. ایگزامپل یہ میں نے آپ کو دے دی ہے. اے ٹرانسمیشن لائن is laid from a lake up to a city and life of pipe used is 5 years, 15 years. Then design period for that transmission line cannot be taken as 25 years. تو جو میٹیریل یوز ہو رہا ہے اس کی اپنی لائف کتنی ہے, اس کمپوننٹ آف واٹر سپلائی میں اس کی میٹیریل کی لائف سے زیادہ آپ ڈیزائن پیریڈ اس کمپوننٹ کا نہیں لے سکتے. سادہ زبان میں آپ کو یہ اس طرح بتاتا ہوں. یہ تھا فرسٹ فیکٹر, لائف آف دی اسٹرکچر, اسٹرکچر کی لائف. دوسرا جو فیکٹر ڈیزائن پیریڈ کو افیکٹ کر سکتا ہے یا جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا جس کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن پیریڈ فکس کیا جاتا ہے وہ ہے ایز آف ایکسٹینشن. اگر کوئی فیسیلٹی آپ ایزیلی ایکسٹینڈ کر دیں تو انیشلی آپ اس کا جو ڈیزائن پیریڈ ہے وہ کم لے لیتے ہیں. اس کی میں مثال سے وضاحت کرتا ہوں. فرض کریں کہ آپ کی ایک واٹر سپلائی سسٹم ہے جو کہ ٹیوب ویل پہ بیسڈ ہے. ٹیوب ویل جو ہے 5 یا 6 دن میں ڈگ ہو کے لگ جاتا ہے, آپریشنل ہو جاتا ہے. تو آپ جو ڈیزائن پیریڈ ہے ٹیوب ویل کا, کیونکہ اس کی ایکسٹینشن بڑی ایزی اور کوئک ہو جاتی ہے, وہ آپ تھوڑا بھی لے سکتے ہیں, 10 سال 15 سال لے لیں. لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ کی واٹر سپلائی ایک ڈیم پہ بیس ہونی ہے اور آپ نے وہ ڈیم بنانا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈیم کی ایکسٹینشن جو ہے اتنے بڑے اسٹرکچر کی وہ کوئی آسان کام ہے؟ وہ بالکل بھی آسان کام نہیں ہے. وہ ایک بہت پیچیدہ کام ہے, بعض اوقات ناممکن بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینشن یا اس کو فردر آپ ایکسٹینڈ کر دیں, اس کا والیوم بڑھا لیں. دس از امپاسبل. تو ایسی صورت میں آپ ڈیزائن پیریڈ زیادہ لمبا لیں گے. اس کو میں نے یہاں وضاحت کی ہے ایز آف ایکسٹینشن کی. ایگزامپل, if groundwater is available, installation of tube well is quick and easy. Therefore, shorter design period is adopted for the tube well, and it normally range from 10 to 15 years. However, if a dam is to be built as water source, the design period would be longer, perhaps as much as 50 years. Why? Reason being extension of dam is not possible
or is extremely difficult. So ease of extension of a facility also affect the design period of that facility. नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स जो डिज़ाइन पीरियड को अफेक्ट करते हैं। नंबर 3 पे फर्स्ट कॉस्ट। अगर फर्स्ट कॉस्ट बहुत हाई हो तो आमतौर पे ट्रेंड ये है, प्रैक्टिस ये है कि डिज़ाइन पीरियड शॉर्टर लिया जाता है। अगर वो चीपली कोई फैसिलिटी बन रही है तो आप लंबा और लॉन्गर डिज़ाइन पीरियड भी ले सकते हैं। चौथा फैक्टर जो डिज़ाइन पीरियड को अफेक्ट करता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आमतौर पे फैसिलिटीज़ को ख़ास तौर पे वाटर सप्लाई, सीवरेज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये तमाम जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, इनको बनाने के लिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ डोनर से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और दूसरे डोनर से लोन लेती है। तो वो लोन किस इंटरेस्ट पे लिया है, इस पे डिज़ाइन पीरियड डिपेंड करता है। अगर वो बड़ा हाई इंटरेस्ट का लोन है तो आप डिज़ाइन पीरियड शॉर्टर लेते हैं, फैसिलिटी की कॉस्ट कम हो जाती है। और अगर वो बड़ा आपको लोन अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन पे मिल रहा है, अगर 0.25% इंटरेस्ट पे मिल रहा है जो कि नेग्लिजिबल है, देन यू कैन टेक ए लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर डिज़ाइन पीरियड। नंबर 5, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ये थोड़ा सा पेचीदा है। इकोनॉमी ऑफ स्केल। स्केल मीन साइज। पहले मैं आपको एक आम एग्जांपल दे के समझाता हूँ। फर्ज करें कि आपने विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं। आप अगर पब्लिशर के पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे 500 कार्ड्स चाहिए। वो आपको कहता है कि आपकी 1000 रुपीज़ कॉस्ट आएगी, लेकिन साथ ही फिर वो आपको ये कहेगा कि आप 500 की बजाय अगर 1000 मेरे से प्रिंट करवा लें तो सिर्फ 200 रुपीज़ और इजाफा होगा। क्यों? कि वो डाई बन चुकी होगी, उस पर इनिशियल कॉस्ट जो आनी थी आ चुकी होगी, अब सिर्फ थोड़ा सा पेपर और या कार्ड लगेगा, तो उसकी 500 की कॉस्ट हो सकता है 1000 हो और 1000 कार्ड की कॉस्ट 1200 रुपया हो। तो जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाते हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो पर आपका जो कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उस पर कम होती जाती है। कोई प्रोडक्ट है, आपने साइकिल बनाना है, आपने कार्ड छपवाने हैं, आपने बुक छपवानी है, तो स्केल कहते हैं साइज को। अब आ जाएं इस टेक्स्ट की तरफ। इकोनॉमी ऑफ स्केल मीन्स that the per unit production cost of a facility, हमारे जो केस में वो ज़ाहिर है प्रोजेक्ट होगा, कोई वाटर सप्लाई का या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का, सीवरेज का प्रोजेक्ट होगा, डिक्रीजेस कम होती है विद इंक्रीज इन इट्स स्केल साइज। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वाटर सप्लाई से। एग्जांपल है इकोनॉमी ऑफ स्केल की। आपके सामने एक टेबल है, ये टॉप रो हेडर रो है। सबसे पहले कॉलम में पाइप का डायमीटर मिलीमीटर में दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में लेंथ किलोमीटर्स के अंदर दी हुई है, तीसरे कॉलम में जो पॉपुलेशन ये सर्व कर रहा है वो दी हुई है, चौथे कॉलम में कॉस्ट रुपीस के अंदर, और आखिरी कॉलम में कॉस्ट पर पर्सन के फी बंदा कॉस्ट पानी सप्लाई करने की क्या आएगी। तो हम देखते हैं कि इफ वी यूज ए पाइप ऑफ 200 मिलीमीटर साइज, the length is 1 kilometer, it can serve 1200 people and the cost is maybe 3 lakh rupees. So what would be the cost per person? तो फी बंदा कॉस्ट इसकी 250 रुपये फी पर्सन कॉस्ट इसकी आएगी।
اب آ جائیں دوسری رو کی طرف. اگر میں بڑے ڈایا میٹر کا پائپ اسکیل بڑا کر لوں, سائز بڑا کر لوں, 400 ملی میٹر کر لوں, لینتھ وہی رہے گی. اب جب بڑا پائپ ہوگا اس میں زیادہ پانی آئے گا, زیادہ لوگ سرو ہو جائیں گے. تو 1200 کی جگہ 300 پیپل اس سے سرو ہو گئے. کاسٹ اس کی 4,80,000 ہے. جب میں نے پر پرسن کاسٹ نکالی تو وہ آئی 160 روپیز. تو جیسے ہی میں نے اسکیل بڑا کیا میری پر پرسن کاسٹ جو ہے 250 سے کم ہو کے 160 پہ آ گئی. اس کو کہتے ہیں اکانومی آف اسکیلس. جیسے جیسے آپ سائز بڑا کرتے جاتے ہیں پروجیکٹ کا, آپ کی پر پرسن کاسٹ کم ہوتی جاتی ہے. عام طور پہ جو یارڈ سٹک ہے انٹرنیشنل ایجنسیز میں یا بڑے پروجیکٹس میں, خاص طور پہ واٹر سپلائی اور سیوریج کے پروجیکٹس, تو پاپولیشن ظاہر ہے وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور ٹوٹل کاسٹ بھی نکالی جاتی ہے, تو دیکھا جاتا ہے کہ پر پرسن کاسٹ کتنی آ رہی ہے. تو یہ ایک یارڈ سٹک یہ بھی استعمال کی جاتی ہے. Now economy of scales sometimes it attracts you for a longer design period کہ cost per person کم ہو رہی ہے. Therefore one must be cautious in using this factor. اس فیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت ساری اور چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایریا بھی اویلیبل ہے کہ نہیں اتنی بڑی فیسلٹی کے لیے, کیا یہ اوور ڈیزائن تو نہیں ہو جائے گا, ہم بہت بڑا ڈیزائن کر دیں اور پھر وہاں استعمال کم ہو تو کیا وہ جو پیسے کی ویسٹیج تو نہیں ہو جائے گی. تو ذرا کیئرفل ہو کے اس فیکٹر کو استعمال کرنا. اور آخری فیکٹر جو کہ ڈیزائن پیریڈ کو افیکٹ کرتا ہے وہ ہے لیڈ ٹائم. اس کو گیسٹیشن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے. لیڈ ٹائم کیا ہے؟ اگر آپ ایک پروجیکٹ بنانا شروع کریں تو اس کے ختم ہونے تک جتنا وقت لگتا ہے اس کو لیڈ ٹائم کہتے ہیں, گیسٹیشن پیریڈ بھی کہتے ہیں. جس طرح انسانی بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک پرورش پاتا ہے اور اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے, تو یہ دس از دی گیسٹیشن پیریڈ فار اے ہیومن بینگ. اسی طرح پروجیکٹ کا بھی گیسٹیشن پیریڈ ہے. گیسٹیشن پیریڈ بیسیکلی وہاں سے ہی آیا ہے. تو فرض کریں ایک پروجیکٹ, میں مثال دے کے آپ کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں, 10 سال میں ختم ہوتا ہے اور آپ اس کا ڈیزائن پیریڈ اڈاپٹ کر لیں 5 ایئرس, تو کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں, یہ درست نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیشہ جو پروجیکٹ کا گیسٹیشن پیریڈ ہے اس کا ڈیزائن پیریڈ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل, if a large project would take 10 years to complete, then the design period must be more than 10 years. تو لہٰذا جو ڈیزائن پیریڈ ہے وہ پروجیکٹ کے لیڈ ٹائم یا گیسٹیشن پیریڈ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. لیڈ ٹائم بھی استعمال ہوتا ہے, گیسٹیشن پیریڈ بھی استعمال ہوتا ہے. اس سے زیادہ ہونا چاہیے, کم نہیں ہو سکتا. تو آج کا لیکچر نمبر 3 ہمارا یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. میں کوئکلی لیکچر کی سمری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے جو ڈفرینٹ واٹر یوزز تھے کسی بھی میونسپل ایریا میں اس کو ہم نے ڈسکس کیا. ڈومیسٹک یوز, کمرشل اور انڈسٹریل یوز, پبلک یوز, اور کچھ پانی ویسٹ بھی ہو جاتا ہے. 10% سے زیادہ ویسٹیج نہیں ہونی چاہیے. اگر ہے تو یہ تشویش کا باعث ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. اس کے بعد ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی وہ ریلیٹڈ تھی فیکٹرز جو واٹر کنزمپشن کو افیکٹ کرتے ہیں. ہم نے 12 فیکٹرز ڈسکس کیے جو آئیدر واٹر کنزمپشن کو بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں. بعد ازاں
جو 3 امپورٹنٹ ڈیفینیشنز وہ ہم نے دیکھی. ایوریج واٹر کنزمپشن کیا ہوتی ہے, کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, میکسیمم ڈیلی کنزمپشن اور پیک آورلی کنزمپشن, یہ 3 ڈیفینیشنز ہم نے دیکھی. اور سب سے آخر میں ہم نے ڈیزائن پیریڈ کو ڈیفائن کیا کہ ڈیزائن پیریڈ کیا ہوتا ہے. یہ وہ پیریڈ ہے جس کے لیے ایک فیسلٹی جو آپ بنا رہے ہیں واٹر سپلائی کی, وہ کمیونٹی کو سرو کرتی رہتی ہے اس پیریڈ میں. بعد میں اس کی ایکسٹینشن, آگمنٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو جو ڈیزائن پیریڈ ہے وہ 6 ڈفرینٹ فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی سمری. مجھے امید ہے آج کا لیکچر اچھا رہا ہوگا آپ کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. تمام حفاظتی تدابیر کورونا کے لیے اس پہ عمل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.